बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अगर देखा जाए तो रहनुमा और अवाम किसी भी मुआशरे के दो बुनियादी जुज़ हैं। एक, फलाही मुआशरे का क़याम यकीनी बनाने के लिए दोनों का ही बाशऊर होना ज़रूरी है। फ़हम फ़रासत से आरी रहनुमा और बेशऊर अवाम हर किस्म के मुआशरे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कौमों के जहन साजी में रहनुमा तबका एक अहम किरदार अदा करता है। काबिल अमल तरीका रहनुमाई कौमों की मुस्तकबिल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर रहनुमा कौमों को सही रास्ते पर चलाने की सलाहियत रखते हों तो कौमों में अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाती हैं, वरना बेमंजिल ही भटकती रह जाती हैं। क्या हम एक बाशऊर कौम बनकर अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे या ऐसे ही बेशऊरी में भटकते ही रह जाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने मारूफ माहिर तालीम, नामवर मोटिवेशनल स्पीकर, चेयरमैन SEB इंस्टीट्यूट जनाब सैयद एजाज बुखारी साहब को मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में ही सैयद एजाज बुखारी साहब, मैं आपसे इस मौजू की तरफ आने से पहले ये जानना चाहूँगा कि आप एक आम ऐसे माहिर तालीम हैं, ऐसे स्पीकर हैं जो पढ़े लिखे के साथ साथ एक अनपढ़ को भी जो है वो ना सिर्फ इंग्लिश सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके साथ साथ आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उसे समझा भी रहे हैं। आप बहुत सी महफ़िलों में आपको सुना गया, आप बहुत से प्रोग्राम्स में आके मुख्तलिफ मौजू पर बात करते हैं और बहुत खूब बात करते हैं। आपको ये ख्याल कैसे आया कि जिसमें आप तालीम याफ्ता के साथ गैर तालीम याफ्ता को भी तालीम से रोशनी से मुनव्वर करें और उसके साथ साथ जो हैं वो आप दीगर मौज़ूआत पे भी आगाही दें? ये आपका सफ़र कैसा है और कैसा चल रहा है, इस बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम साहब, आपने एक तारुफ भी बड़ा शानदार करवाया, मैं शुक्रगुजार। और जिस मौजू पर आप गुफ्तगू फरमाना चाह रहे हैं, ये जिस मौजू पर आप चाह रहे हैं मैं आपसे बात करूं, ये मौजू तो मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, जिस तरह भी आपने फरमाया कि मैं इस तरफ गया कैसे, तो मुझे एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता मुझे जो बहुत परेशान किए रखता था हमेशा से, कि जब इदारे में मौजूद लोग ये कहते हैं कि हमने उस बच्चे को दाखिला देना है जिसके नंबर ज्यादा है। अब जब ज्यादा नंबर वाले बच्चे को इदारा मांग रहा होगा तो वो इदारे की बुनियाद की नफी है मेरे हिसाब से। इदारे की जरूरत तो होती उसे है जो पढ़ना नहीं चाहता, इदारे की जरूरत होती उसे है जिसके नंबर ज्यादा नहीं आ रहे होते। जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जो पढ़ ज्यादा रहा है, उसको इदारा कहता है कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप भी दे दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे राहों में बिछा दूंगा, चूंकि तुम बेहतरीन रट्टा लगा सकते हो। और वो जो न रट्टा लगा पा रहा है, न उसके साथ चल पा रहा है, वो जो पहले दिलचस्पी नहीं ले पाता, इदारा उसे डिसोन कर देता है। जब वो उसे डिसोन करता है तो ये जो मेरिट का सिस्टम है, मुझे इस मेरिट सिस्टम के सही तौर पर समझ नहीं आती। और जब मैं इन मौज़ूआत पे गौर करता था तो फिर यही होता है शायद साहब कि हम फिर अपने हिस्से की कोशिश करते हैं। फिर मैंने वो तमाम तर खातिन हज़रात, वो बच्चे जो ये समझते थे कि उन्हें समझ नहीं आती, मैंने उन्हें समझाने की ज़ाहिर अपने तय कोशिश शुरू कर दी। और जब मैंने कोशिश शुरू की तो मैंने उसमें देखा कि जिसको 16-18 बरस इंग्लिश नहीं आई, वो इदारे में से पढ़ के आया है, उसको अगर 1 से 1.5-2 माह के अंदर मैं अंग्रेजी ठीक सिखा पा रहा हूं तो क्यों ना मैं उसके ऊपर काम करके देखूं, जो इदारों में नहीं गया, जो सही तरह से पढ़ नहीं पाया, जिसकी दिलचस्पी उस नौयत की नहीं थी। और आप भी हैरान होंगे, मैं भी उस वक्त हैरान रह गया था शायद मियां, कि जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है वो इतना जल्दी सीख रहे हैं उनकी निस्बत जो पढ़े लिखे हैं। तो ये अगेन उस तालीमी निजाम के ऊपर एक सवाल निशान बन के रह गया कि ये बुनियादी तौर पर वहां क्या करते रहे हैं कि आज उन्हें उनकी निस्बत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जो बिल्कुल ही कभी स्कूल जानी नहीं जाते या नहीं पढ़ा या जिनकी दिलचस्पी उस तर्ज पर नहीं रही, या दरमियान में जो तालीम को छोड़कर चले गए थे। तो इन तमाम तर चीजों ने ज़ाहिर एक कलीदी किरदार अदा किया मुझे सारे अमल को कराने में, जो आपका सवाल था। दूसरा मैं आपके साथ एक बात और भी यहां पर अर्ज करता चलो कि एक होता है लर्न यानी सीखा हुआ, फिर ये उस सीखे हुए को हटा के नई बुनियाद रख के नई चीज सिखाना।
تو وہ جو پڑھے لکھے لوگ تشریف لاتے ہیں وہ چونکہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں تو وہ جو سیکھنا ہوتا ہے وہ راستہ ہی نہیں ہوتا جس پر انہیں چلانا ہوتا ہے. تو پھر ہم انہیں بدل لیتے تھے اس راستے سے ہٹا کے ان چیزوں کو دیکھنے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو جب ہمیں اس میں کامیابی نصیب ہوئی میرے اللہ کے کرم سے تو پھر ہم نے کہا کہ ہمیں انہی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ میرے اللہ نے ہمارے فرمائی ہے سوچ ڈال کر بھی اور اس سوچ میں کامیابی عطا کر کے بھی. اچھا اس کے ساتھ وہ دوسرا کہ آپ نے جہاں یہ آپ تعلیم کے حوالے سے آپ بڑے ایکٹیو ہوئے اور بہت آپ نے کارکردگی دکھائی اور دکھا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر موضوعات پر بھی جو ہے وہ بطور سپیکر جاتے ہیں اور ان پر گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کہاں تک آپ کو سمجھتے ہیں کامیابی ملی ہے اور کیا واقعی جو ہے اس بے شعور معاشرے میں شعور کی کرن منور کرنے کی بہت زیادہ اس طرح آسان لفظوں میں ضرورت ہے؟ شاید میں بڑی اچھی اردو بول رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے آپ کی بات سن کے. سلامت آپ جیسے ماہر تعلیم اور آپ جیسے کوئی ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں, کچھ ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ آ گئی ہے, آپ ہی کے زیر اثر ہے یہ سارا کچھ. آپ جیسے میں آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں شاید میاں, یہ جو آپ نے بھی سوال کیا ہے وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ جب نشے کا شعور آتا ہے, جب نشے کا شعور آتا ہے تو پھر بن پیے ہی سرور آتا ہے. تو میں نے کوشش کیا کہ جو آپ شعور کی طرف آپ بات فرما رہے کہ شعور کی طرف کسی کو لے جانے کی, تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جاننے والا, جب میرے رب کائنات نے فرما دیا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جاننے والا ذمہ داری ہے ہر اس شخص کی جو جانتا ہے. اب جب جاننے والا ذمہ دار ہو جائے گا اور نہ جاننے والا اس کی ذمہ داری بن جائے گا تو جاننے والے کا پھر صابر ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ عالم ہو اور آپ صابر نہ ہو تو پھر آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے کوشش کی کہ اگر مجھے رب کائنات نے جتنا بھی بہت علم عطا فرمایا ہے, تھوڑا بہت جو بھی ہے, میں اس علم کو جب لوگوں تک پہنچانے جاؤں تو میں اس صبر کا مظاہرہ کروں, کیونکہ جب تک میں صبر کا مظاہرہ نہیں کروں گا میں کسی تک اپنی بات صحیح طرز پر پہنچا نہیں پاؤں گا, میں سمجھا نہیں پاؤں گا, میں پھر اس طرح کا انسان بن کے رہ جاؤں گا جو سلجھانے کے نام پہ الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ آنے والے باتوں کو اپنی طرف آنے دیا, اور جب میں نے لوگوں کو اس طرز پر سننا شروع کر دیا کہ میں آپ کو خالی کرنے کے لیے سن رہا ہوں, میں آپ کو سمجھنے کے لیے سن, جس گھڑی میں نے یہ بات کرنی شروع کیا اس کے بعد جب لوگوں نے تمامیت کا اظہار کیا میرے سامنے کہ آپ سے بات کر کے آپ کو بات سنا کے ہمیں لگا کہ ہمیں سمجھنے کے لیے سنا گیا ہے, جواب دینے کے لیے سنا گیا, تو ظاہر اس سے بھی کیا ہوا, مجھے احساس ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اس کام بھی لوگوں کے آ سکتا ہوں. پھر ظاہر میں اس کے اوپر تحقیق کی, پڑھنا پڑھنا زیادہ شروع کر دیا, باہر سے کورسز اس سے جڑے کیے, اور پھر میں یہ جو کپل کوچنگ والے معاملات ہیں یا پیرنٹنگ کے ہیں یا خاص طور پر آج کل ایجوکیشن سسٹم کو لے کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے 5ویں کا کوئی بھی بچہ پکڑا دیں میں آپ کو 2 سے 3 سال میں سے او لیول کرا کے دے سکتا ہوں, اور میں نے چونکہ پر یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہوا ہے تو میں بڑے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کا وقت بھی بچا سکتے ہیں اور بہت ہی تھوڑے وقت میں ان سے شعور کی وہ منازل طے کروا سکتے ہیں جو وہ کسی طرز پر نہیں طے کر پائے. لیکن شاید نہیں آپ اور ہم ذمہ دار رہیں گے, کیونکہ جو جانتا ہے ذمہ دار ہمیشہ وہی ہوتا ہے. اچھا آپ نے ہمیشہ عام طور پہ جو ذرا پڑھا لکھا ہوتا ہے, ذرا باشعور ہوتا ہے, باعلم ہوتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے اسٹیل اردو بولنے کی, اسٹیل انگلش بولنے کی, ہیوی قسم کی جو ہے نا وہ باتیں کرنے کی, تاکہ دوسرے لوگوں پر اس کا اثر جو ہے وہ پڑے اور اسے محسوس ہو ایک بڑا ہی کوئی, اور وہ بھی یہ اس چیز کا اثر لیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے, جہاں وہ خوش لباس کو بڑا جو ہے وہ دیکھتے ہیں حسرت کی نظر سے یا پسندیدگی کی نظر سے, اسی طرح بڑے بھاری لفظ بولنے والوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی باعلم ہے. ورنہ جب عام گفتگو آپ جب کرتے ہیں اور بڑی آسان لفظوں میں کرتے ہیں تو عام آدمی اس کو نظر انداز سا کر دیتا ہے, سمجھتا ہے یار یہ تو عام سی بات کر رہا ہے. لیکن آپ نے اپنے آسان لفظوں میں گفتگو کے ساتھ ساتھ جو آپ نے طریقہ انگلش سکھانے کا یا تعلیم کا جو آپ نے روشناس کروایا ہے, یہ بڑا پر اثر ہے, بڑا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. آپ کو اس حوالے سے کیا تھوڑی سی پریشانی نہیں ہوئی آغاز میں؟ اب تو خیر لوگ اس کو بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں,
لیکن آغاز میں اس میں پریشانی نہیں کہ لوگوں نے آپ کو ذرا زیادہ ایزی نہیں لیا اور اب آپ کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا اچھا کام ہے اور بڑا یہ تو زبردست ہے جس کی طرف، اور نیا کام ہے کہ بڑے آسان لفظوں میں لوگوں کو ہر چیز بتائی جائے تاکہ ان کی سمجھ میں آسانی سے آئے. جی جناب والا، بہت شکریہ شاہد صاحب. شاہد صاحب آپ کا ہر سوال نا میرے اوپر حیرانی کے در کھول رہا ہے. جی ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ کی مہربانی. میں آپ سے عرض کروں سر کہ اس میں یہ ہوا کہ میں خود بھی اب دن میں میرے پاس کو 1000 سے زیادہ میسج ہوتا ہے اور 100 سے زیادہ کالز ہوتی ہیں اور وہ زیادہ تر اسی بات پر ہوتی ہے جس کا آپ اظہار فرما رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں شاہد میں کہ آپ کا جو مخاطب ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا تو اس کی سمجھ پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس کی سمجھ نہیں ہے. مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے کیونکہ میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. جب میں نے یہ بات سنی کی تو میں نے کبھی اپنے قاری کو بھی اور اپنے سامع کو بھی، یعنی اپنے سننے والے کو بھی اور اپنے پڑھنے والے کو بھی، کبھی بھی میں نے اسے مشکل میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جب مجھے لگا کہ اس تک میں اپنی بات نہیں پہنچا پا رہا تو میں نے اپنی بات کو درست کرنے کی کوشش کی، اپنے لب و لہجے کو درست کرنے کی کوشش کی، اپنے لفظوں کو مزید آسان بنانے کی کوشش کی، چونکہ میرا مقصد جب تک ان تک نہیں پہنچے گا کوئی فائدہ نہیں پھر ہمیں اس بات کرنے کا. اور ابتدائی میں ظاہر ہر ایک کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں بھی مشکلات کا سامنا تھا، اور سب سے بڑی مشکل شاید میں یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے مینج کر رہے ہیں، اپنے ایموشنز کو کیسے مینج کر رہے ہیں. اور جس گھڑی میں نے سمجھ لیا کہ یہ میری ذمہ داریاں ہیں اور میں ذمہ دار ہوں تو پھر میں نے پہلے اپنے ایموشنز کو مینج کیا، پھر میں کسی کے ساتھ کوئی رائے قائم کر سکتا تھا. اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اب جب لوگ رابطہ کرتے ہیں تو آدھی سے زیادہ باتیں تو وہ میری سمجھ کے بطور حوالہ میرے سامنے لے آتے ہیں، اور پھر مجھے ان کے ساتھ اتنی محنت کوشش نہیں کرنی پڑتی کیونکہ کافی باتیں ان تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہلے ہی پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. تو شروع میں بالکل آپ نے وضاحت فرمایا دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، مجھے بھی تھی، وہ ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ عام آدمی کو خاص سمجھتے ہوئے اس کی اہمیت کو خاص سمجھتے جب کردار ادا کرتے ہیں تو نتائج مختلف نکلتے ہیں. شاید میاں اچھا، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف سوال اٹھاتے ہیں تعلیم پہ بلکہ معاشرے پہ، اس کے جو رویے ہیں ان پہ، لیکن نہ معاشرہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیتا ہے، نہ تعلیمی جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، جو منسٹر ہیں یا جو حکومت امان ہیں، وہاں پہ انہیں سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. آپ ہر چیز کا بڑے آسان لفظوں میں جیسے عام لوگوں کو بتا رہے ہیں، حکومت کو یا اعلیٰ عہدیداروں کو بھی اس طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اصلاحات تعلیمی نظام میں لانے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ جب عام آدمی آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے تو یہ ایوان اقتدار اور ایوان بالا آپ کی ان آسان سے الفاظ کو سمجھنے سے کیوں قاصر دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میں شاہد صاحب شروع میں میں بہت جذباتی ہوتا تھا جب ظاہر ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، یہ سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہے. تو مجھے ایک بات بڑی اچھی سمجھ آئی، یہ بھی میرے خیال میں حدیث مبارکہ ہے، یہ قرآن کریم میں ہے. مجھے وہ بات سمجھ آئی کہ آپ کا ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہدایت میرے اللہ نے دینی ہے. آپ کو اور ہمیں دعوت دینے سے باز نہیں آنا چاہیے اور جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے. اب جو میں اپنے حصے کا کام کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے. اب حکومت وقت اس کو اس طرز پر لے رہی ہے یا نہیں لے رہی ہے، ایوان بالا ایوان زیریں اس کو اس طرز پر لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں، میرا کام یہ ہے کہ رب کائنات نے جس چیز سے مجھے نوازا ہے میں کوشش کروں کہ اس کو اپنے اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے جس حد تک لوگوں کو سب بات پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤں. اور اللہ بھلا کرے یہ یوٹیوب اور فیس بک والوں کا، ان کے ذریعے تو ہم ان دنیا کے ان کونوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں جا کر متاثر ہوتے ہیں. اور شروع میں یہ بات مجھے بھی بہت پریشان کرتی تھی کہ دیکھو غیر ہمیں اتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہ ہماری اس بات کو سمجھ کے اپنی زندگی میں تبدیلی کا سبب اس کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے اپنے کیوں نہیں سمجھتے. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے اس کو دکھ لینے کی بجائے مجھے اپنے حصے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور میں یہ سب سے آپ اپنے حصے کی کوشش کرتے ہوئے آپ نے اپنا ایک ادارہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے SBS کے حوالے سے، سیپس کے نام سے ہے. جی وہ جو ادارہ آپ نے بنایا ہوا ہے اس ادارے کو بھی اس ضرورت کے تحت ہی بنایا گیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی آواز پر کوئی لبیک نہیں کہا جا رہا، آپ کی اہلیت اور صلاحیت سے استفادہ نہیں کیا جا رہا، تو میں اپنے تئیں کوشش کروں. اس کوشش میں اور اس ادارے کو لے کے چلنے میں
کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے مستقبل آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے کچھ 6 لاکھ سے زیادہ مجھے ٹیچرز ٹرین کرنے کا موقع ملا میرے اللہ کے کرم سے. اس کے علاوہ میرے ادارے سے بھی کوئی 30,000 کے قریب سے زیادہ لوگ پڑھ کے گئے ہیں ابھی تک جو پاکستان سے باہر ہیں. سمجھنے میں ایمبیسیڈر ہیں ہمارے جو باہر کی دنیا میں اس وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, تعلیمی میدان میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. ابھی ہم اپنے پورے ادارے کا زیادہ تر حصہ آن لائن کرنے جا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم جہاں جہاں لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر وہ جو بزنس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, خاص طور پر یہ جو آپ کی سافٹ ویئر انڈسٹری ہے, اس کے جب بچے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جن کے پاس سکل سیٹ موجود ہے لیکن کمیونیکیشن سکل نہیں ہے, تو ہم انہیں اکوپ کرتے ہیں تاکہ باہر ان کا جو گراہک اگر یورپین ہے, امریکن ہے, UK کا ہے, تو وہ اسی ایکسنٹ میں اس طرح سے اس کی بات کو سمجھ کے اس کو جواب دے سکیں اور اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ پیسوں کا سبب بن سکیں. اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور میرے اللہ کا خاص کرم ہے اس ذات کا کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں اور شاید اطمینان ہے کل بھی اسی وجہ سے. اچھا, اس کی کتنی SEBS کی کتنی شاخیں ہیں اور اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اس کو وسعت اتنی دی جائے کہ ملک میں وہ جو ایک بحرانی سی کیفیت ہے اس حوالے سے کہ وہ میرٹ کے نام پر جو عام بندے کا یا عام پڑھنے والے کا ایک شوقین آدمی کا جو ہے استحصال ہو رہا ہے اس کو اس میں سے نکالا جا سکے؟ جی میں آپ سے عرض کروں, ایک تو ہم نے ایک ہی اسکیم, چونکہ اس میں نا کوالٹی کو انشور کرنا بہت مشکل کام ہے زبان کے اعتبار سے, تو ہم نے شروع میں ہمارے پاس یہ آپشنز تھیں کہ ہم اس کو کم از کم ہر ڈویژن پنجاب کے حد تک لے جائیں. لیکن جب ہم نے ایک آدھ جگہ اس طرح اپنے تئیں کوشش کی پرائیویٹ میں جا کر, تو ہمیں وہ ٹرینر نہیں اس طرح کے مل پاتے تھے. اس لیے پھر ہم نے کیا کہ ابھی میرے کو 150-200 کے قریب ٹرینر ہیں جو پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں, آن لائن کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم اس کو آن لائن جانے کی صورت میں اب یہ پورے پاکستان کے پوری دنیا کے لیے ادارہ اوپن ہے اور اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. اور بلکہ آپ کے توسط سے میں بھی عرض کرتا چلوں گا, ریسنٹلی ہم نے پہلے میں اس کو 5-6 سال پہلے کیا تھا, ابھی ہم نے انگلش فار اسلام شروع کیا ہے اور ہم نے بہت زیادہ رعایت دے کر خاص طور پر ہمارے علماء, ہمارے فقہا, ہمارے قراء, ہمارے حفاظ جو حضرات ہیں, خواتین ہیں, ہماری بہنیں جو ہیں, ان کے لیے علیحدہ خواتین کا اور جو حضرات ہیں ان کے لیے حضرات کا انتظام کیا جو میرے ٹرینر ہیں, اور ان کو وہ والی انگریزی سکھا رہے ہیں کہ اگر وہ امریکہ میں کسی بچے کو قرآن کریم کی پڑھا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ انگریزی میں اس سے بات کر کے تربیت کا بھی انتظام کر سکیں گے اس کی, جو کہ باہر کی دنیا کے بچوں کے ان کے والدین کو یہ مسائل ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہتر آمدنی کا ذریعہ بن سکیں گے اپنے گھر کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی. تو اس کے اوپر بھی خاص طور پر ہم لوگ آج کل کام کر رہے ہیں اور ہم نے اتنا زیادہ کم فیس اس کی رکھی ہے کہ وہ حیران کن حد تک کم ہے, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طبقے کے آمدنی کے ذرائع اتنے زیادہ نہیں ہوتے, تو ہم اس طرز پر اسے کر رہے ہیں. تو دوسرے معنوں میں تو ہم گلوبل ہوئے ہیں, وہ صرف پاکستان یا پنجاب کی حد تک نہیں, پوری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ کلاسز کرا رہے ہیں. اور آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی جو ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا دھیان رکھیں. اچھا, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جہاں یہ آپ نے لینگویج کے حوالے سے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, تو کیا اس کو آپ سمجھ نہیں ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے اس کو فروغ دیا جائے, اسکولز بنائے جائیں, کالجز بنائے جائیں, یونیورسٹیز کی لیول تک تعلیم اسی طریقے سے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعلیمی نظام میں جو خرابیاں ان کو دور کرتے ہوئے اس کا خود ہی آپ جو ہے اصلاحات کرتے ہوئے اس میں ایک نصاب تعلیم اچھا لاتے ہوئے, آسان لفظوں میں لاتے ہوئے لوگوں یا بچوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ منور کر سکیں, ان کو ان کے جو دروازے بند ہیں ذہنوں کے ان کو کھول سکیں. کیا آپ اس حوالے سے مستقبل میں آپ کی پلاننگ نہیں ہے کوئی؟ میں نے اس حوالے سے جو بڑے بڑے عہدوں پر موجود لوگ ہیں انہی اداروں سے جڑے ہوئے, جو گورنمنٹ کے اداروں سے جڑے جن کا آپ نے نام لیا, جیسے یونیورسٹی ہے, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, میں نے ان کے ماہرین جو ہیں یا جو ان کے ماہرین تو میں نے نہیں کہوں جو سربراہان ہیں, میں نے ان کے ساتھ جا کر, جس طرح ابھی ہم دونوں بھائی بات کر رہے ہیں, میں نے ان سے بھی جا کر یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کی. میں نے انہیں کہا کہ آپ نے نا محقق کو مدرس سمجھ لیا ہے. مدرس اور ہوتا ہے, محقق اور ہوتا ہے, اور مدرس وہی ہوتا ہے جس کو تدریس کا فن آتا ہے, جس کو ٹیچنگ کا پتا ہوتا ہے کہ ٹیچنگ ہوتی کیا, وہ ٹرین ہوتا ہے. اب جب آپ اداروں میں جاتے ہیں تو اداروں کے سربراہان یا باقی لوگ بسب احترام میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ ان کا یہ ویژن ہے ہی نہیں, ان چیزوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اب میں اگر چاہوں کہ میں ایسا کوئی ادارہ بنانا چاہوں, میرے ایک ہے EBM کے نام سے, اعجاز بخاری میتھڈ, اس کے تحت میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑے وقت میں آپ اپنے بچوں کا وقت بچا کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جب ان اداروں کے پاس جاتا ہوں تو شاید میاں دیکھیے, جب آپ کا کسی کے عدم تحفظ میں آپ کا تحفظ ہو, کسی کو انسیکیور کر کے آپ سیکیور ہوتے,
تو پھر آپ کسی کو سیکیور کیسے ہونے دیں گے؟ وہ پھر نہیں ہو سکتا. اور اگر میں ذاتی طور پر کوئی ادارہ بنانے میں دلچسپی رکھتا ہوں اور آپ کے اگر لوگ سن رہے ہیں تو اس کے بعد جب انویسٹمنٹ آتی ہے, استاد ہوتا ہے, اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, اور جب اس کے ساتھ کوئی انویسٹر جڑتا ہے تو وہ تو بھاؤ تاؤ کرتا ہے نا. کہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ شاہ جی پورے پنجاب میں آپ ادارے بنانے ہیں. میں نے کہا جناب تو بڑی اچھی بات ہے, اس کا مطلب آپ علم دوست ہیں. کہنے کہ نہیں جی میں علم دوست میں خود نہیں پڑھا لکھا, مجھے نہیں پتا. مجھے بتائیں کہ اگر میں 1 ارب روپے لگا دوں تو 6 مہینے کے بعد کیا 3 ارب نکل آئے گا؟ ٹھیک. میں نے کہا جناب کچھ بھی نہیں ہے, ایسا ہے تو میں نے کہا پھر کوئی سوسائٹی بنا لیجئے, اس میں شاید آپ کا 5 ارب بھی نکل آئے. یہ جو بچوں کے مطابق. لیکن سید اجاز بخاری صاحب اب ہو تو یہی رہا ہے, تعلیم تو رہی نہیں ہے, یہ تو بزنس ہے, اور اس کو بزنس کے طریقے سے ہی اس ملک میں کیا جا رہا ہے, اور بزنس ہی سمجھا جا رہا ہے, اور اس کے فروغ بھی ایز اے بزنس ہی کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک طرف تو آنے والی نسل کو شعور دینے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم تعلیم کو ایک کاروبار بنا چکے ہیں. کیا اس طرح ہم قوم بحثیت قوم ایک باشعور قوم بن سکتے ہیں؟ نہیں, شاید میں ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن آپ اور میں ہم نے اپنے حصے کی کوشش کرتے رہنا ہے. ہمیں امید ہے, ہم نے نا امید نہیں ہونا, ہم نے مایوس نہیں ہونا. ہم 10 لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, وہ 10 آگے 50 کو کر سکتے ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ الجھ نہیں سکتے. ہم الجھ کے کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ گنجائش کہ جو ہمارے حصے میں آئے ہوئے لوگ ہیں کم از کم ان کا جتنا دھیان رکھ سکتے ہیں ہم دھیان رکھنے کی کوشش کریں, اور یہی ہم کر سکتے ہیں, یہی میں کر رہا ہوں. اس لیے میں بڑا مطمئن ہوں میرے اللہ کے کرم سے. اچھا, یہ جیسے ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو ایک تاثر جو ہے اس میں تقویت آتی ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ریئلٹی پہ بے شعور ہے, اور اس کو شعور کی کرن سے منور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا ہمیں فردن ہی اس معاشرے کو شعور دینا پڑے گا, اور اگر ہم دیتے ہیں تو پھر قوم تو نہیں بن پائے گی جیسے کہ اب تک نہیں بنی ہے؟ اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے, اس کے لیے ایک جو ہے اسی طرح اصلاحاتی ایجنڈا چاہیے, اور اس پہ جو ہے ہمیں اس کے امبریلا چاہیے, حکومت کی امبریلا چاہیے. جب تک ایوان اقتدار نہیں ہلیں گے, جب تک ایوان بالا کی سوچ نہیں بدلے گی, وہ عوام اس قوم کو ایک باشعور قوم بنانے کا اس سوچ نہیں اپنائیں گے, تو کیسے یہ قوم باشعور بنے گی, اور کیسے ہم منزل تک پہنچیں گے جس کے ہم بانگ دہل دعوے کرتے رہتے ہیں؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیسے ہم انفرادی ایک ہجوم کو قوم میں بدل سکتے ہیں, بے شعور قوم کو؟ دیکھیے, میں وہی شاید دہراوا ہو جائے گا میری بات کا, میں تو صرف اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو آپ کی استطاعت ہے, جو آپ کا دائرہ کار ہے, اسی کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ وہ کرتے رہے تو کم از کم آپ اپنے حصے کا کردار ادا کر جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی, جو کہ ہمیں کرنی چاہیے, اور اپنے اس طریقے سے دعوت کی جو ہم دے رہے ہیں. تو میرے حساب سے میں نے وہی دوبارہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا, اپنے حصے کی کوشش کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی یا چینج یا معاشرہ بدلے گا نہیں, بے شک وقت لگے گا, شاید تھوڑا زیادہ لگ جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کبھی کوئی نہیں رہا. بڑے بڑے ڈارک ایجز بھی دیکھی گئی ہیں, مشکل حالات بھی دیکھے گئے ہیں. آپ ممالک کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, تہذیب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, جیسے آج کل ہے کبھی آج سے کئی برس پہلے ایسا نہیں تھا. تو جب ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے اور یہی قدرت کا کارخانہ ہے, تو پھر آپ بھی امید رکھ کے شاہد میاں, ہم بھی امید کے ساتھ ہیں اور اپنے اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس وقت اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں, میں اپنے حصے کی کر رہا ہوں. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام کو شعور ہے وہ صرف تعلیم سے ہی دیا جا سکتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے عوامل ہیں کہ جس میں آپ بہتری لا کے عوام کو بے شعوری سے شعور کی طرف منتقل کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو تعلیم چونکہ علم سے جڑا ہے, یعنی جاننا. جب شعور ہے ہی جاننے سے جڑا ہوا تو آپ اسے تعلیم کے بغیر کیسے انشور کر سکتے ہیں؟ ہاں البتہ تعلیم کے ساتھ تربیت جوڑ دیں تو ظاہر آسانی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے, جو کہ ہمارے کافی عرصے سے جدا ہے. اب تعلیم رہ گئی ہے, تربیت اس کے ساتھ جڑی نہیں. اور ہمارے تعلیم علم بھی رٹنے کی بنیاد پر ہے, سمجھنے کی بنیاد پر نہیں ہے. اور میں نے اس کے اوپر ایک ٹی وی شو کے اوپر بات کی تھی, کام کرنے والے نکمے بچے. تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے وہ بچے جو آپ کے لیے سویرے اٹھ کے ناشتہ لے آئیں گے, ماں باپ کو دوا بھی دیں گے, خالہ کو چھوڑائیں گے, پھپھو کو لے آئیں گے, لیکن چونکہ ان کے نمبر کم آتے وہ نکمے ہیں. اور وہ جو کسی کو منہ نہیں لگاتا اس کے نمبر آ جاتے ہیں, وہ چاپ کر جاتا ہے,
تو اس کو ہم کام والا سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بنیادی اختلاف ہے جس کو خاص طور پر والدین کو میں سمجھاؤں گا کہ نمبر لینا ایک آرٹ ہے, وہ یادداشت کا امتحان ہے آپ کے حافظے کا, وہ کسی کے قابل ہونے کی نشانی نہیں ہے. اچھا صاحب, آپ کی آواز, آپ کا درد, آپ کا شعور مجھ تک جیسے تک عام پہنچا, کیا آپ کی یہ باتیں, کیا یہ سارے جو آپ گفتگو کرتے ہیں اتنی اچھی, یہ کیا اوان بالا تک کبھی نہیں پہنچے, اور کیا انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ دیکھیے, ذاتی نوعیت میں تو کچھ لوگ ہیں میرے اس میں رابطے میں رہے جو کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے, جیسے اپنی انگریزی ٹھیک کرنا چاہتے تھے, اپنی پریزنٹیشن سکلز کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے, اس کی حد تک. اور جب میں نے ان کے ساتھ ان موضوعات پہ اسی طرز پر گفتگو کی تو انہوں نے مجھے وہیں کہا کہ جناب آپ کی حد یہی ہے کہ آپ ہمیں انگریزی سکھا دیں, اور اسی کے لیے ہم نے آپ سے رابطہ کیا تھا, باقی ہم آپ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس قوم کو شعور دینے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی اچھی گزارشات ہیں یا کوئی ایسا منصوبہ یا ایسا فارمولہ ہے جو کہ آپ لینگویج میں استعمال کر رہے ہیں, تو وہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کرنا چاہتے. میری جان, یہ دیکھو, جب کسی کے انسیکیور ہونے میں کسی کی سیکیورٹی ہے, وہ اس کو سیکیور کیسے کرے گا, ایک بنیادی نقطہ ہے. آپ کے اور میرے عدم تحفظ میں ان کا تحفظ ہے, تو وہ ہمیں ہمارے تحفظ کو کیوں یقینی بنائیں گے؟ اچھا, کل تک یہ جو لوگ تھے, عوام تھے, وہ واقعی کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ بے شعور ہیں, وہ ایک قیادت ایسی کا انتخاب نہیں کرتے جو ان کے متعلق سوچے, ان کو اپنے پیج پہ لے کے آئے. آج یہ ایک اور تاثر جو ہے وہ ابھرا ہے کہ نہیں, اب اس حد تک عوام باشعور ہو گئی ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکے کہ جو ان کے شعور کو, ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس ملک کو آگے لے کے چلے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ کم سے کم اپنی قیادت کا صحیح طریقے سے انتخاب کر سکتی ہے, اور واقعی کہا جاتا ہے کہ ایک باشعور معاشرے کو بنانے میں قیادت کا جہاں بڑا کردار ہے, وہاں عوام کا سلیکٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ عوام ایسی قیادت کو سامنے لے. آپ سمجھتے ہیں عوام اتنی باشعور اب ہو چکی ہے کہ قیادت کا انتخاب کر سکے اور اپنے لیے کوئی راستے نکال سکے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام کے شعور کے ساتھ قیادت کا شعور جڑا ہوتا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بالکل بجا فرما رہے ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے, میرے نزدیک بار بار انتخابات ہوں گے, بار بار ان مراحل سے گزریں گے, تب کہیں جا کر عوام کو اس چیز کا اندازہ ہو پائے گا جو وہ چاہ رہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں. ہاں, یہ ضرور بات ہے کہ ہمارے آج کے بچے اب یہ سوال کر رہے ہیں, کم از کم یہ تو ایک اچھی بات ہے, یہ اب پوچھ رہے ہیں, یہ تو ایک اچھی بات ہے, یہ ایک اچھا عمل ہے. لیکن پوچھنے والوں کو پوچھنا کیسے ہے کہ تربیت دینا آپ کا ہمارا کام ہے. دیکھیے, اعتماد اور بدتمیزی کا فرق ہم نے بتانا ہے, ہم ان کے بڑے ہیں کہ انہوں نے جو بھی سوال کرنا ہے, سوال کرنے کا ایک سلیقہ ہے. وہ لاکھ دفعہ پوچھیں, کچھ بھی پوچھیں, لیکن انہیں پوچھنے کا سلیقہ آپ نے ہم نے سکھانا ہے کہ بڑے کا ادب ہوتا ہے, اس کا احترام ہوتا ہے. آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں, بلکہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میں اپنے آخر میں جملہ کہتا ہوں کہ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں, بظرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. تو طرز اختلاف رائے پر آپ کو ہمیں ان کو تربیت دینی چاہیے, اور وہ آپ جیسے لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ طرز اختلاف رائے انشور کر کے وہ بتا سکتے ہیں کہ جناب اس طرح سے رکھیں. شعور ضرور آیا ہے, اعتماد ضرور آیا ہے ہمارے بچوں میں, لیکن ساتھ یہ تربیت کے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو, پوچھنا کیسے ہے یہ ہم نے سکھانا ہے. میری جان, وہ سکھا دے تو شاید زیادہ جلدی تبدیلی آئے. اچھا, کل اساتذہ کے ساتھ ساتھ ایک تربیت گاہ والدین کی تھی جو کہ اس معاشرے کو جہاں گھر کو سدھارتی تھی, بلکہ معاشرے میں ایسے اپنے بچوں کو بھیجتی تھی جہاں معاشرہ سدھرتا تھا, بہتر ہوتا تھا. اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کل جو تھا وہ معاشرہ اب سے قدرے بہتر تھا ایز اے تربیت. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ آج کے والدین وہ نہیں, جو ہمارے والدین تھے, آج ہم وہ نہیں رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس میں جہاں شعور کی بات آتی ہے وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین والا شعور نہیں رہا ہم میں, اور ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پا رہے جو کہ بیسیکلی ہم نے سٹارٹنگ میں اپنے گھر سے دینی ہے اور بعد میں استاد کے ہاتھ میں دینا ہے. اور آج وہ استاد بھی نہیں رہا جو کل کا استاد تھا,
جو ان کو وہ کمزوریاں جو کمیاں گھر سے آتی تھی ان کو پورا کرتے ہوئے معاشرے کا ایک بہتر فرد بناتا تھا، ایک باشعور فرد بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا تھا. جی شاید آپ یہ بات بھی آپ جزوی طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں دیکھیں کہ اب وہ جو ایک جوائنٹ فیملی ہوتی تھی تو شاید بھی اب تو وہ بھی نہیں رہی نا. اب کیا ہوتا ہے 6-8 مہینے بعد وہ لڑکی اس گھر سے ودا ہو جاتی ہے تو اس بچے کو یہ دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتا کہ چچا کیا ہوتا ہے، تایا کیا ہوتا ہے، ماموں کیا ہوتا ہے، خالہ کیا ہوتی ہے، پھپھو کیا ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ نباہ کیسے جاتا ہے یا ان بچوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آزادی اظہار کو وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب بچہ سوال بڑے اعتماد سے کرتا ہے بغیر اس بات کا دھیان رکھے کہ ادب و آداب کیا ہوتے ہیں. تو جب ادب و آداب ہوتے تھے وہ دھیان سے سنتا تھا، اس کا ایک اثر ہوتا تھا. باقی جہاں تک تعلق ہے استاد سے، میں آپ سے عرض کروں، میں استاد کو چلانے والی انتظامیہ سے تو مایوس ہوں، استاد سے مایوس نہیں ہوں. استاد آج بھی چاہتا ہے، چونکہ جن کے اساتذہ کے ساتھ میرا رابطہ رہا وہ آج بھی چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ تبدیلی کا سبب بنے. لیکن جب اسے بتا دیا جائے کہ بھائی تم نے اتنے چیپٹر کور کروا لیے، تم نے اتنے سوال لکھوا لیے، تم نے یہ کام کر لیا، تم نے وہ کام کر لیا، اس میں وہ تربیت کی طرف جا ہی نہیں پاتا، اسے وقت ہی نہیں ملتا اس طرف جانے کا. تو اس کو وہ بھگت رہا ہے. ایسے شاندار استاد ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو مجھے ٹریننگ کا موقع ملا، اور میرے رابطے میں زیادہ تر جو حضرات موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، اس قدر شاندار لوگ، اور واقعی وہ تبدیلی کا سبب بن سکتے، لیکن ان کو الجھا دیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے انتظامی معاملات کو دیکھنے کے لیے. وہ بہت سی ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جیسے پولیو ڈیوٹی ہو گئی، ڈینگی کی ڈیوٹی ہو گئی، حاضریہ لگوانے کی ڈیوٹی ہو گئی، یہ والا کام ہو گیا، وہ والا کام ہو گیا. تو وہ تدریس کی طرف اتنا دھیان دے نہیں پاتے ہیں، اور جب وہ نہیں دے پاتے اس کے وہ نتائج نکلتے ہیں. اور والدین ہمارے اس وقت سب سے زیادہ پریشان تو وہ اپنی معاش کو لے کر ہیں. وہ اس میں اتنا الجھے رہتے ہیں کہ وہ تربیت کی طرف سے جا ہی نہیں پاتے. وہ پورا کرنے کے چکر میں ہم سب پورے ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر اس کے اثرات تو ہوں گے. باقی جو آپ نے فرمایا اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، آپ درست فرما رہے ہیں. سید اعجاز بخاری صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو ہم جتنی مرضی نظریں ہٹائیں، جتنی مرضی اپنی سوچ اپنے رویوں میں تبدیلی نہ لائیں، لیکن اگر ہم نے واقعی ترقی کرنی ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا، تو پھر ہم نے اس معاشرے کو باشعور بنانا ہوگا، اور اس کے لیے انہیں تعلیم جو ہے، آسان تعلیم جو ہے وہ تو ضرور دینا ہوگی، اور اپنی تعلیم میں اصلاحاتی جو ایجنڈا ہے اس کو شامل کرنا ہوگا، اور آپ جیسے لوگوں سے استفادہ کرنا ہوگا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہم آگے بڑھ پائیں گے، اور کیسے ہم یہ ببانگ دول دعویٰ کر پائیں گے کہ ہم ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ انفرادی طور پہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن قوم بنانے کے لیے، ایک باشعور قوم بنانے کے لیے، ایک ملک کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی بڑی ضرورت ہے. آپ کیا جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں، کیسے ہم جو ہے ایک باشعور قوم کی حیثیت سے پہلے خود کو منوائیں اور پھر یہ دعوے کریں کہ ہم ترقی اور خوشحالی کی منزل پر گامزن ہو چکے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور اہل اقتدار کو کیا تبدیلی، کیا رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی کہ جس کے بعد ایک باشعور قوم، ایک باشعور ملک کی حیثیت سے ہم سیر فہرست ممالک میں شامل ہو سکیں؟ جی دیکھیے، ایک تو جب مشورہ آپ اپنے امپلائی سے لیتے ہیں نا، جب اوپر بیٹھا شخص اپنے نیچے موجود شخص سے مشورہ لے گا تو وہ جی حضوری کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو وہاں تو اسے پتا ہے مجھے اپنے افسر کے مزاج کے مطابق جواب دینا ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ جواب ہی نہیں ہوتا. اگر آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو، حکومت وقت یا باقی لوگ انڈیپینڈنٹ لوگوں کی رائے بڑے دھیان سے بیٹھ کر سنیں، سخت سوالات کو بھی سنیں، سخت جوابات کے لیے بھی تیار رہیں، بالکل تبدیلی آ سکتی ہے. اور آپ ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں، جو ہم خیال لوگ ہیں، جنہیں کسی سیاست یا مذہب کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرنی، انہیں اپنے اجتماعی شعور کی کوشش میں کردار ادا کرنا ہے، انہیں اکٹھا ہو کے اسسٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ارباب اختیار کو کہ صاحب یہاں ہم آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، ہماری بات کو سنیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس موضوع پہ گفتگو کریں. ڈائلاگ کے علاوہ کبھی کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے. آپ جتنا ڈائلاگ کی طرف جائیں گے اتنے معاملات بہتر از بہتر ہوتے چلے جائیں گے. باقی آپ کی اور ہماری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز صحیح، لیکن آواز تو ہے جناب، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اور آپ جیسے لوگ اٹھا رہے ہیں وہ آواز اور بتا رہے ہیں، بس ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ کان کھولے جائیں
آنکھوں کو جو ہے وہ اس میں لگایا جائے، دیکھا جائے، اور اندھوں جیسا رویہ اور بولوں جیسا رویہ اختیار نہ کیا جائے، تو یقیناً جب آپ جیسے اہلیت اور صلاحیت کے حامل لوگ موجود ہیں تو پھر یقیناً کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم واقعی ترقی اور خوشحالی کی منزل پر گامزن نہ ہو سکیں۔ سید اعجاز بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔